तुम तो पता नहीं अपने आप को उस तर्ज पर देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, लोग तो तुम्हें देखते हैं। तो आप इंटरव्यू डे को टाई लगा के जाएंगे तो ऑड नहीं लगेगा, क्योंकि आपको उसको कैरी करना आता हो। और जिसे आप याद रखते हो उसे फिर याद रखना नहीं पड़ता। किसी का लिखा मुंतकिल करने वाले को मैं कैसे काबिल कहूं, किसी का लिखा मुंतकिल करने वाले को मैं कैसे काबिल कहूं। यू वोंट बिलीव इट कि 2.5 से 3 घंटे के अंदर 9 के 9 चैप्टर के सवाल भी तैयार हो गए, जवाब भी तैयार हो गए। जितने भी वेल ग्रूम्ड होते हैं वो बुनियादी तौर पर वेल बिहेव्ड होते हैं। आप जितने अच्छे ग्रूमिंग आपकी हुई होगी उतना आपका बिहेवियर अच्छा होगा, और जिनका बिहेवियर अच्छा होता है उनकी अपने ऊपर नज़र होती है, और जिनकी अपने ऊपर नज़र होती है वही मुत्तकी होते हैं, वही तकवा वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी के ऊपर नज़र नहीं डालने की ज़रूरत होती। उन्हें ये चीज़ देखनी होती है कि मैं कैसा दिखता हूँ, मेरा रवैया कैसा है, मेरे मामलात कैसे हैं। और जब कभी भी हम ग्रूमिंग की बात करते हैं, बिहेवियर की बात करते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। लेकिन ये सब चीज़ों की इब्तिदा कहाँ से होती है? आपके दिखने से, कि आप दिखते कैसे हो। देखिए, हम सब सोहने होते हैं, कोई कोझा नहीं होता। जो अपनी तरफ ध्यान ज़्यादा देता है वो उतना ज़्यादा सोहना होता चला जाता है। और आपने इल्म में है कि सफाई को जब निस्फ ईमान कहा गया है तो इसका मतलब ये है कि आप साफ़ सुथरे जब रहते हैं तो आप अच्छे लगते हैं। आपने खुद देखा होगा, हम थोड़े नीट हों, थोड़े नीट क्लीन हों, हम हल्के फुल्के महसूस करते हैं अपने आप को, और हमें अपने आप के साथ हमारी मोहब्बत, हमारी तवज्जो और तर्ज पर जुड़ना शुरू हो जाती है। और ये चीज़ें तभी मुमकिन हैं जब हम अपने आप में दिलचस्पी ले रहे होते हैं। आपने इसको देखा होगा कि जब भी हम मुत्तकी की बात करते हैं या तकवे वाले की बात करते हैं तो उसकी अपने अंदर इस तर्ज की दिलचस्पी होती है कि फिर उसके अंदर एक खौफ आ जाता है, और उस खौफ को मैं कहता हूँ यार के रूठने का खौफ। फेंटी लगने का खौफ नहीं होता वो, यानी रब्बे कायनात के साथ हमारी मोहब्बत उस नौइयत की होती है कि हमें फिर हर वक्त ये खौफ लगा रहता है कि हमारी उनके साथ दोस्ती है, ताल्लुक़ है, तो कहीं वो हमसे नाराज़ ना हो जाएं। और जब ये वाला खौफ आता है तो वो खौफ आपको क्या कर देता है? मुत्तकी बना देता है। आप हर वक्त इस बात पर ध्यान रखते हैं कि मेरे किसी जुमले से, मेरे किसी हरकत से, मेरे उठने से, मेरे बैठने से किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए, किसी को बुरा ना महसूस हो। तो ये तभी कर रहे होते हैं जब आपका ताल्लुक़ रब्बे कायनात के साथ एक और तर्ज का होता है। और आप इस बात को समझते हैं, और आपने इस बात को बारहा सुना करा भी होगा कि अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, कि रब्बे कायनात ख़ुद भी सोहने हैं और सोहनों को पसंद करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो साफ़ सुथरे लोगों को, और साफ़ सुथरा कौन होता है? जिसको इस बात का ध्यान होता है कि मैं अगले को की इज़्ज़त का सबब इस तरह से बन सकता हूँ कि मैं उसको एहतराम दूँ, और एहतराम उसे कैसे दूँ? कि मैं साफ़ सुथरा बन के उसके सामने जाऊँ। हमने कई मरतबा ये सुना है कि लोग सादगी के नाम पे जुल्म कर रहे होते हैं, यानी अगले कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी भी तर्ज के कपड़े पहन के कहीं भी जा सकता हूँ। मामा यार, तुम्हें नहीं पड़ता होगा, लेकिन तुम तो पता नहीं अपने आप को उस तर्ज पर देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, लोग तो तुम्हें देखते हैं। तो ये आप एहतराम करते हैं उसका जिसके यहाँ आप जाते हैं ज़रा तैयार हो के, आप उसे बताते हैं कि वो कितना अहम है। इंटरव्यूज़ के ऊपर क्या कहा जाता है कि आप सूटेड बूटेड हों, अच्छी तरह से अपना लिबादा आपने पहना। और सूटेड बूटेड का मतलब यहाँ पर हरगिज़ ये नहीं है कि आप अगर 2 पीस पहनेंगे तो आप अच्छे लगेंगे। आप जो भी कपड़े पहनते हैं, बस आपको ये पता हो कि कौन से रंग आप पे अच्छे लगते हैं। आप जो भी आप शलवार कमीज़ पहनते हो, इवन आप धोती भी पहनते हैं, अगर उसे कैरी करना आपको आता है तो बस फिर कमाल हो गया। और अगर आपको उसे कैरी करना नहीं आता तो फिर कमाल नहीं हो सकता। फिर आप किसी न किसी के लिए तकलीफ का सबब हो सकते हैं, जो कि दिखने में भी तो होता है। कोई चीज़ अच्छी लग रही हो आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाते हैं, कोई चीज़ बुरी लग रही हो आपको बुरा फील होना शुरू हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, ये जब रिश्ता देखने के लिए फूफियाँ खालाएँ जाती हैं दूसरों के घरों में, तो उन घरों में सेट लगते हैं, है ना? पता आपको इस बात का? इतना तो अंदाज़ा होगा। अब वो सेट लगने का मतलब क्या होता है कि उस दिन किचन और तर्ज का साफ़ होता है, उस दिन ड्राइंग रूम और तर्ज, उस दिन और तर्ज का साफ़ होता है। यानी वो रूटीन का हिस्सा नॉर्मली नहीं होता, उस दिन स्पेशल तैयारी उसकी हो रही होती है। यहाँ तक कि उस बेटी बहन को भी कहा जाता है कि आज के दिन कम से कम बिहेवियर का भी ख्याल तुम रख लेना। तो जब उस दिन सेट लगेगा तो फिर बाकी ज़िंदगी तो अपसेट होगी ना उससे, क्योंकि उस दिन क्या है, सब कुछ एक और तर्ज पर हो रहा है जो उनके रूटीन का हिस्सा नहीं, जो उनकी आदत का हिस्सा नहीं। और जिनकी आदतों में सफाई सुथराई होती है, क्या उन्हें कहना पड़ता है? नहीं कहना पड़ता। और बेहतरीन घर उन घरों को कहा जाता है कि जहां किसी भी वक्त चले जाएं तो सेट पहले से लगा होता है, और जहां पहले से सेट ना लगा और किसी खास मकसद के लिए सेट लगाया जाए, फिर ऐसे रिश्ते जब रिश्तों में तब्दील होते हैं तो फिर ज़िंदगी अपसेट होकर रह जाती है। और वो सिर्फ इसी बुनियाद पर होती है चूँकि झूठ की बुनियाद पर चीज़ें चल रही होती हैं। अगर आपको रोज़ की बुनियाद पर, मिसाल के तौर पर आपको टाई लगाते हैं, आप तीसरे चौथे पाँचवें लगा लेते हैं, तो आप इंटरव्यू डे को टाई लगा के जाएंगे तो ऑड नहीं लगेगा, क्योंकि आपको उसको कैरी करना आता होगा।
اور اگر آپ صرف انٹرویو والے دن جا کر ٹائی لگا کے جاؤ گے تو صاحب مشکل ہو جائے گی، بہت مشکل ہو جائے گی. اس لیے ہم اکثر لوگوں سے کہتے ہیں کہ جب آپ کو انٹرویو ڈے آتا ہے تو اس دن آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس دن نیا سوٹ نہیں پہننا، آپ نے اس دن نئے جوتے نہیں پہننے. چونکہ جوتے ہیں، آپ کے سوٹ ہے، اس کو آپ کے جسم کے ساتھ بھی تھوڑا تال میل کھانے میں وقت لگتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی عادت اس چیز کی ڈالتے ہیں. تو یہ گرومنگ والے سیشنز آپ کے میرے ساتھ جو 6 سیشنز ہوں گے، ان میں آپ کو ان تمام تر چیزوں کے اوپر آپ سے بات کروں گا تاکہ آپ جب کبھی بھی اپنے پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں، ایون پرسنل لائف کے اندر بھی آپ کو چیزوں کو کس طرز پر دیکھنے کی ضرورت ہے. اب میں لمحہ بھر کو یہاں پر رکوں گا اور آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ہمسائے سے پوچھیں گے کہ ابھی تک کی گفتگو میں سیکھنے کو کیا ملا، اور وہ آپ کو اس کا جواب دے گا جو آپ کے ہمسائے میں بیٹھے ہوئے ہیں. کم آن پلیز. اب یہ دیکھیے یہاں پر لکھا ہے کہ واٹس پرسنل گرومنگ. پرسنل گرومنگ ہوتی کیا ہے؟ تو اب آپ نے اس بات کو میرے ساتھ یوں مل کے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہاں پر کیا لکھا ہوا کہ پرسنل گرومنگ انوالوز مینٹیننس آف واٹ؟ اینڈ آف واٹ؟ اینڈ آف واٹ؟ وائی؟ اب کیا ہوا کہ میں نے آپ کو ایک میسج کو جو انکوڈڈ تھا اسے ڈی کوڈ کروایا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جب کبھی بھی آپ کچھ پڑھتے ہو تو آپ اسے تفہیم کے لیے پڑھتے ہو، آپ اسے کمپریہنڈ کرنے کے لیے پڑھتے ہو. اور تفہیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی تحریر آپ کے سامنے آئے تو اس تحریر کو آپ اس طرز پر پڑھو کہ اسے اپنی ماں بولی میں، اپنی مادری زبان میں اپنے گھر والوں کو سمجھا سکو. اس کا مطلب آپ کو وہ بات آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں نارملی یا تو ہمیں تعریف کرنا سکھایا جاتا ہے یا پھر تعریف یاد کرنا سکھایا جاتا ہے. میرے ساتھ مل کے کہیے، کیا سکھایا جاتا ہے؟ اب جب آپ کو تعریف کرنا یا تعریف یاد کرنا سکھایا جائے گا تو اس کے نتائج آپ کی ہماری صورت میں ہمارے سامنے ہیں. یعنی یہ ہوتا تھا کہ ایک 9ویں 10ویں میں مسئلے ہوتے تھے، تھیورم مسئلہ ہوتا تھا اس میں. اب مسئلہ تو حل کیا جاتا، ہم اسے بھی یاد کرتے تھے. مجھے نہیں پتا آپ نے کیا یا نہیں کیا، ہوتا تھا. پھر تو جب آپ کسی چیز کو یاد کرتے ہو اسے یاد رکھنا پڑتا، اور جسے آپ یاد رکھتے ہو اسے پھر یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ تو آپ کی ذات کا حصہ بن کے موجود ہوتا ہے. اب یہاں پر کیا ہوا؟ ہمیں ہر چیز کو یاد کرنا پڑتا ہے چونکہ امتحان یاد کا ہے. یہاں تک کہ کمرے امتحان سے پیشتر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ موٹر سائیکل پر کتاب رکھ کے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ڈھیر ڈھیر کتابوں کے وہاں نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں یہاں پر تازہ تازہ جو ہے نا وہ بس منتقل کسی طرح کر کے آ جائے. اور وہ تحریر کس کی ہوتی ہے؟ استاد کی. اب کسی کا لکھا منتقل کرنے والے کو میں کیسے قابل کہوں؟ 7 ورے سے پوچھ کے تو دیکھیے. کسی کا لکھا منتقل کرنے والے کو ہم قابل کیسے کہیں؟ بات پہنچ رہی ہے نا آپ تک؟ اور آپ نے نا خاص طور پر رمضان شریف کے جو صبح کے اوقات کے ٹریننگ سیشن یہاں پر ہوں گے اس میں آپ نے ہمسائے پہ نظر رکھنی ہے اور ساتھ ہی اسے تھوڑی دیر کے بعد کہہ دینا ہے کہ وہ تیری کی میں آنکھ لگ گئی. ایک دفعہ کہیے ہمسائے کو. سمجھ رہے بات کو نا؟ یہ بار بار آنکھ لگتی رہے گی چونکہ وہ سویرے سویرے ظاہر ہے وہ اٹھ کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں کچھ اس اعتبار سے. تو اب جب منتقلی کا نام کیا ہوگا؟ آپ کی قابلیت ہوگا، اس میں دوشی آپ نہیں ہیں. نظام امتحان یہی ہے. آپ کا امتحان ٹیسٹ ہی اب اس چیز کو کر رہا ہے تو بس اگر وہ ٹیسٹ کر رہا ہوتا کہ آپ دکھتے کیسے ہیں آپ اس کو بھی تیاری کرتے. اگر وہ ٹیسٹ کر رہا ہوتا کہ آپ کا لب و لہجہ کیسے آپ اس کو بھی تیاری کرتے. اب چونکہ وہ ٹیسٹ ایک چیز کو کر رہا ہے اور وہ کیا ہے کہ کسی ماہر استاد کا لکھا ہوا آپ یاد کر لیتے. اگر آپ کر لیتے تو اسے کیا آپ کو تب تک یاد بھی رہتا ہے؟ That's it. ہمیں یاد ہے فیس معافی کی ایک درخواست ہوتی ہے 6ٹھی 7ویں میں. وہ سب کی ایک ہی ہوتی ہے
اب مجھے اگر فیس معاف کروانی ہے تو میرے حالات کچھ اور ہوں گے, تو میرے دلائل بھی تو کچھ اور ہونے چاہیے. آپ کے حالات کچھ اور ہیں, آپ کے دلائل کچھ اور ہوں گے. لیکن نہ بابا, ایک ہی درخواست. جس طرح ہمارے ہاں مائی بیسٹ فرینڈ میں ایک ہی دوست ہوتا تھا, اس کا نام علی اور احمد کے علاوہ اکثر نہیں ہوتا تھا, اور پھر ہمارے اس دوست کے اندر وہ تمام تر خصوصیات ہوتی تھی جو کسی دوست میں نہیں ہوتی تھی. یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے, دل و دماغ چیر کے رکھ دے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے جی. یعنی ہمارا دوست جو ہوتا تھا, ہم وہ مائی بیسٹ فرینڈ میں نہیں لکھ سکتے تھے, تو وہ پتہ نہیں کس کا دوست تھا. اس طرح ہمارا مائی اسکول ہوتا تھا, ہم چاہے کسی درخت کے نیچے بیٹھے پڑھ رہے ہو, لیکن ہمارے مائی اسکول کی دیواریں بڑی رنگین ہوتی تھی. ایک لمحے کو غور کر کے دیکھے کتنا بڑا ظلم ہوا ہے. دوشی آپ نہیں ہیں, کیونکہ آپ تو آگے بڑے عزت احترام کے ساتھ بڑے اچھے بچے بیٹھ جاتے ہیں. جو آپ کو سکھا دیا جاتا ہے آپ سیکھ لیتے ہیں, جو آپ کو یاد کرنے کو کہہ دیا جاتا ہے اب یاد کر لیتے ہیں جی. میرا ایک ویڈیو کلپ پڑا ہے میرے یوٹیوب چینل پر کہ کام کرنے والے نکمے بچے. میں نے اس کے اوپر بات کی تھی, کسی ایک چینل کے اوپر یہ چلا تھا پہلے, تو جب میں نے بات کی تھی تو میں نے اس میں کہا تھا وہ بچہ جو ادب و آداب کرتا ہے, احترام کرتا ہے, بڑوں کا خیال رکھتا ہے, جو خالہ کو چھوڑ آئے گا, جو پھپھو کو لے آئے گا, جو سویر اٹھ کے دہی لے آئے گا, اس کے اکثر نمبر نہیں آتے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ سمجھنے کے لیے پڑھتا ہے, وہ بات کر سکتا ہے. اور جو یہ سارے کام نہیں کر رہا ہوتا, کسی سے ملتا نہیں, سوشل نہیں ہوتا, ہر وقت کتابوں میں گھسا رہتا ہے, اس کے نمبر آ جاتے ہیں. اور مٹھائی کس کے لیے تقسیم ہوتی ہے؟ جو خالہ کو نہیں لے آئے گا, جو پھپھو کو چھوڑ کے نہیں آئے گا, جس کے معاملات زندگی کے اور طرز کے ہوں گے, جو کسی کو منہ نہیں لگائے گا. اور کیا ہوگے, تعریفی کلمات بھی اسی کے لیے ہوں گے, مبارک بھی اسی کو آئے گی. اور وہ جو واقعی وہ کام کر رہا ہے, جو کرنے والا ہے, آپ کے ارد گرد نظر دوڑائیے گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جو یاد نہیں کر پا رہے ہوتے نا, ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے. بات میری پہنچ رہی ہے جی؟ تو آپ اگر یاد کرنے والے ہیں تو شاید میری گفتگو سن کے آپ کو افسوس ہو رہا ہوگا, اور اگر آپ یاد کرنے والے نہیں ہیں تو آپ کہیں گے کوئی تو ہے جو ہماری سوچتا ہے. دو کیفیت میں سے کوئی اور کیفیت تو ہو نہیں سکتی. کیا سیکھا اب اتنا اہم نہیں رہا جتنا کیسے سیکھا اہم ہے. چونکہ جب ہم کیا کی بات کرتے ہیں تو وہ تو نالج ہے, انفارمیشن ہے, اور آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں انفارمیشن تو کوئی اتنی بڑی بات رہی نہیں. کلک اوے, وہ زیادہ آپ سے دور ہے نہیں. تو پھر تو انفارمیشن کو اب یاد رکھنے کی ضرورت بھی اتنی. اب مسئلہ ہے کہ اب ان کا کیا ہوگا جو رٹواتے ہیں, اور اب وہ پریشان ہیں, لیکن ماشاءاللہ وہ اور طریقے ڈھونڈ رہے ہیں. اور ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ امتحان کا نظام نہیں بدلنے دینا, کیونکہ اگر وہ بدل گیا تو ان کی دکانیں تو بند ہو جائیں گی. دیکھیے, آپ عمر کے جس حصے میں ہیں وہاں آ کے آپ کو یہ سکھایا جائے کہ بھائی صاف ستھرے رہا کرو, تو یہ نظام تعلیم پہ سوالیہ نشان نہیں ہے جی. آپ عمر کے جس حصے میں ہیں اور جن اداروں سے آپ ہو کے آ رہے ہیں, اگر آج آپ سے یہ کہا جائے کہ صاحب آپ کو کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے یہ کام کرنے پڑیں گے, آپ کو ضرورت تو نہیں ہے کہ ہم آپ کو اعتماد کے اوپر لیکچر دیں, لیکن آپ ہی کو ضرورت ہے صاحب جی. ساتھ والے کی طرف منہ کر کے ذرا مسکرائیے, کچھ ابھی بھی سڑے ہوئے ہیں, کہیے ذرا. مسکراتے رہا کریں, مسکراتا ہوا انسان کبھی برا نہیں لگتا. ساتھ والے کی طرف منہ کر کے اسے کہے کہ یار پلیز مسکرا دو. اور یہ بھی کہتے ہیں, کیونکہ اس کی بھی عادت نہیں ہے نا. دیکھیے ہمارے ہاں سنجیدگی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ چہرہ سڑا ہوا ہو, ایسا نہیں ہوتا. آپ اچھے چہرے کے ساتھ, مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آپ بالکل سنجیدگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہ اب کہے لگائیں, لیکن کم از کم جو اللہ نے اچھا چہرہ دیا ہے اس کے اوپر آپ خام خواہ سختی رکھ کے کیا کر لیں گے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میں ایک جملہ پھر دہروائے دیتا ہوں آپ سے, میں تو اکثر اپنے سیشنز میں کہتا ہوں. ساتھ والے کی طرف منہ کر کے ذرا کہیے گا کہ اے رب کائنات, آپ نے ہمیں منہ عطا فرمایا, اور ہم اکثر
इसका बूथा बना लेते हैं। आप जरा साथ वाले को देखिए, मुंह है कि बूथा है? अगर अभी भी बूथा है तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब साथ वाले की तरफ मुंह करके वैसे कह दीजिए, तेरा मुंह नहीं मुंह हो सकता। अब वो आखिरी एक शख्स जिसका बूथा बूथा था अभी जाके मुंह बनाए, क्योंकि मेरे टारगेट में वही था कि कहीं वही हंस दे। अस्तगफिरुल्लाह। तो जनाब वाला, यहां जब हम पहुंचे तो मैंने आपको बजरिया वो कॉम्प्रिहेंशन से बात शुरू हुई थी, क्योंकि ग्रूमिंग का सबसे बड़ा एरिया आपको पढ़ के समझना आता है, बस फिर आपको कोई जरूरत नहीं किसी चीज की, आप समझ लेते, खुद से भी समझ लेते। अब यहां पर मैंने आपसे कहा कि पर्सनल ग्रूमिंग इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग ऑफ व्हाट, हाइजीन, अपीयरेंस, प्रेजेंटेशन, व्हाई, टू क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन। दैट वाज द रीजन, और उसके अलावा तो कोई और रीजन नहीं था कि पॉजिटिव इंप्रेशन आए। और पॉजिटिव इंप्रेशन, हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, अपनी सफाई सुथराई होगी, आपका दिखना, अपीयरेंस, आपकी प्रेजेंटेशन, कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो, अपने आप को पेश कैसे करते हो, तो ये लगता है। और लीडरशिप की जब हम बात करते हैं तो लीडरशिप इज द एबिलिटी टू डू व्हाट, टू इंस्पायर एंड टू गाइड। किनको? अदर्स। किधर को? कैसे? अब आपने देखा होगा कि मैंने डब्ल्यू फैमिली के जरिए ये डी कोड करवाया आपसे। आप किसी भी तहरीर को जब WH फैमिली के जरिए पढ़ते हैं, आपको सारी तहरीर आपके सामने खुल के आ जाती है। और मैंने वही तो किया है। मैंने कहा जनाब लीडरशिप क्या है, व्हाट? आपने कहा जनाब द एबिलिटी। मैंने कहा किस मकसद के लिए? आपने कहा टू इंस्पायर। क्यों है? क्योंकि इंस्पायर कर सके। क्यों है? क्योंकि गाइड करना। भाई किनको करना है, किस तरफ को करना है? जो मुश्तरका मकसद है, शेयर्ड गोल है। अब उस शेयर्ड गोल पे कैसे करेंगे, काहे को करेंगे? कॉन्फिडेंस, विजन, इफेक्टिव, ताकि ये सब। तो अब क्या है कि हम लोग जिस घड़ी WH फैमिली के जरिए चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। आप आज जब अपने घरों को तशरीफ ले जाएंगे या अपने हॉस्टल्स को, तो आप जब कोई भी तहरीर उठा के पढ़ेंगे, आपने सिर्फ उस चीज में सिर्फ एक बात देखनी है कि क्या मैं W फैमिली इसके ऊपर लगा पा रहा, बस वो तहरीर खुल के सामने आ जाएगी। अब देखिए मिसाल के तौर पर, अगर एक तहरीर में आया है कि कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह कराची में पैदा हुए थे, तो इसमें कौन से W लग रहे हैं? कौन पैदा हुए थे, कहां पैदा हुए थे? अब इस तहरीर के अंदर कोई जुमला पीछे रह गया? दैट्स इट, यही तो आपने करना होता है। और फिर उसके बाद आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। मैं अभी तक की गुफ्तगू के ऊपर आपसे चाहूंगा कि आप कुछ सवाल करना चाहे कीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। एनी क्वेश्चन अभी तक की बात के ऊपर? कोई तबसरा, कोई जुमला, कोई सेंटेंस, कोई? जनाब चलिए मैं पूछ लेता हूं। मैं आपसे जो सवाल करूंगा, आपने मुझे उसका वन वर्ड आंसर देना है। और ये वन वर्ड आंसर जो होगा, ये वन वर्ड आंसर आपने दिल से देना है, दिमाग से नहीं देना। What are you feeling at the moment? What are you feeling at the moment? One word और सब ने बताना है। Let's start with you. Refreshing. ऐसे एक स्टेटमेंट को सीखा जाए। One word answer. What are you feeling at the moment? Yes? You? Inspired. Inspired? Happy? Learning? Learning? Confident? Inspired. But keep this thing in mind. ये जो word है आपका, अपने साथ याद रखिएगा, because something is linked with that. Learning. Confident. Inspired. Learning. Energetic. Happy. Thank you very much. अब हम इस पे यूं देखते हैं कि जिसको आपने खास तौर पर अपने जहन में रखना है कि हम सबसे पहले जब भी हमारे इर्द गिर्द कोई भी बात होती है, हमसे होती है या हमारे इर्द गिर्द होती है, हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं। चूंकि वो जो बात हो रही है तो वो एक इवेंट होता है, वो एक वाकया होता है। उस सूरत में हमारे दिल के ऊपर असर होता है उसका, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, तो फीलिंग आती है। अब ये जो फीलिंग आती है उसके बाद थॉट आती है। थॉट का रीजन के साथ ताल्लुक होता है, फीलिंग का तो दिल के साथ ताल्लुक है। तो मैंने आपसे सवाल किया, साहब क्या फील कर रहे हैं? जो भी आप फील कर रहे थे आपने अपना शेयर किया।
اب اس کے بعد میں نے آپ سے سوال کیا کہ ایسا کیوں فیل کر رہے ہو، تو اس کی جو بھی ایک ریزن تھی وہ آپ نے اپنے ہمسائے کے ساتھ شیئر کر دی. اب میرے ساتھ مل کے کہیے کہ ریزنیبل ہوتا وہی ہے جس کے پاس ریزن ہوتی ہے. 3 دفعہ کہیے ساتھ والے کو. اب ہم نے گرومنگ کو دیکھا ہائیجین کے ساتھ، ادھر لیڈرشپ کو ہم نے دیکھا کہ اس کا مطلب لیڈر کی ہمیں اب سمجھ آ گئی کہ لیڈر ہوتا وہی ہے جو انسپائر کرتا، لیڈر ہوتا وہی ہے جو گائیڈ کرتا، اور لیڈر کا صرف اپنا گول نہیں ہوتا، وہ شیئرڈ گول ہوتا ہے، یہ سب کا مل کر ہوتا ہے. اور وہ ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے جب آگے بڑھتا ہے تو اس کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے، پھر وہ کانفیڈنس دے دیتا ہے. اس کی اپنا ویژن ہوتا ہے، پھر وہ ویژن شیئر کر لیتا ہے. اس کی اپنی کمیونیکیشن افیکٹو ہوتی ہے کہ اس کو سننے والے ان کی کمیونیکیشن بھی افیکٹو ہو جاتی. تو لیڈر کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے ہے، اور جو ہی کوئی ڈیفینیشن ہمارے سامنے آتی ہے کچھ نہ کچھ کیریکٹرز ہمارے دماغوں میں آتے ہیں. پرسنل لیول پر بھی ہمارے ساتھ لیڈرز ہوتے ہیں. اب دیکھیے ہمارے والدین میں سے، ہمارے انکل آنٹ جو آپ کے ارد گرد رشتہ دار، ان میں آپ کو آپ کے اساتذہ میں سے کچھ سپورٹس پرسنز ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی آپ کو کچھ فلم کے ہیروز ہوتے ہیں، ان میں سے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کیریکٹر آپ کو انسپائر کرتا ہے. جب وہ آپ کو انسپائر کرتے ہیں تو اگلا جملہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے انسپریشن میں کہیں گائیڈنس بھی ہے. یہ تو نہیں کو دکھنے میں اچھا لگتا ہے تو ہم نے بے اچھا دکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کوئی اس طرح سے لگتے ہیں تو ہم یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، ساتھ ساتھ وہ کیا گائیڈ بھی کرتا ہے آپ کا، کیا راہبر اور رہنما بھی وہ ہے، کیا وہ آپ کو درست سمت کی طرف لے کر جا رہا ہے یا جا رہی ہے. تو لیڈرشپ تو وہی ہوتی ہے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ کیا اس کے ساتھ چل کر آپ چیزوں کو بہتر طور پر دیکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. تو جب بھی ہم کبھی لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا لیڈر ہمارے زندگی میں جو موجود ہے ہر اعتبار سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. یعنی ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر اعتبار سے ہم نے کسی بھی چیز کو دیکھا. اس لیے تو کہا کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، وہ کیوں کہا گیا اسوہ حسنہ ہے؟ وہ ایک نمونہ ہے، وہ ماڈل ہے، وہ رول ماڈل ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے متعلق فرمایا گیا کہ آپ سچ بولتے تھے، تو آپ نے سچ بول کے، اور 40 برس کی عمر تک آپ کسی کو دعوت یوں نہیں دے رہے زبان سے، بلکہ آپ کے عمل میں دعوت موجود تھی. یعنی آپ سچ بول رہے تھے، اب صحیح وقت پر اٹھ رہے تھے، صحیح وقت پر سو رہے تھے، کھانا پینا تعلقات معاملات تجارت سب میں وہ لیڈرشپ موجود تھی جو میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے گائیڈ کر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد ان میں کنیکشن کیا ہے لیڈرشپ میں اور گرومنگ میں؟ تو کنیکشن کی جب ہم اس میں بات کرتے ہیں تو صاحب ایک ویل گرومڈ لیڈر جو ہوتا ہے اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، اس کی ساکھ ہوتی ہے. تو ساکھ بڑا ساکھ دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر کہا کہ میں جو تم سے کہوں گا تو مانو، کہتے کیوں نہیں مانیں گے، ہمیں پتہ ہے آپ نے جھوٹ بولا ہی نہیں آج تک. کریڈیبلٹی وہ تھی. یعنی جو نہیں مانتے تھے وہ اس بات کو ضرور مانتے تھے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے. یہ ساکھ ہے. تو اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. جس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے اسی کا تو احترام ہوتا ہے جی. اور پھر کیا ہوتا ہے، جب اس کا ظاہر اس کا احترام ہوگا تو پھر اس کی مانی جائے گی ہے جی. اور ماننا اور محبت بھی اسی کو کہتے ہیں. دیکھیں، محبت کا مطلب احترام ہوتا ہے. جسے آپ چاہتے ہیں بس اس کے بھرم میں تو آپ رہتے ہیں، اور اگر جسے آپ چاہتے ہیں آپ اس کا بھرم نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ اسے چاہتے تھوڑی ہیں. ہم یہ دنیاوی اعتبار سے یہ جو پہلے کبھی رشتے ہوتے تھے 2 سیمسٹر تک، اب وہ 1 سیمسٹر کے اندر بھی 2 رشتے تیار ہو جاتے ہیں. اور وہ جو رشتہ ہوتا ہے، جب اس رشتے کو آپ ڈسکس کرتے ہیں اپنے دوست کے ساتھ تو بے بھرمی ہو گئی نا. اب ساتھ والے کی طرح منہ کر کے پھر کہیے پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے، چونکہ اب تو دھیان گیا ہوگا کہیں نہ کہیں. اب دیکھیے، آپ کے ہاں ایک انسان کے ہوتے ہوئے آپ جب موبائل کو دیکھ رہے ہوں تو یا تو آپ انسان نہیں ہے یا وہ انسان نہیں ہے. کہیے 3 دفعہ ساتھ والے کو. آپ ذرا غور فرمائیے گا. ایک چیز میں آپ سے عرض کروں، انشاءاللہ آپ سب کو بھی موقع ملتے بھی ہوں گے، ملیں گے بھی. سٹیج کے اوپر جب مہمان بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے دھیان سے اس بات کو سنیے گا. سٹیج کے اوپر جو مہمان بیٹھے ہوتے ہیں وہ مہمان خصوصی ہوتے ہیں. اکثر مہمان خصوصی 5 8 10 لوگ بیٹھے ہیں.
یہاں پرفارمر کھڑا بات کر رہا ہے, وہاں آڈینس بیٹھی ہیں. آڈینس زیادہ تر سٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمانوں کو دیکھ رہی ہوتی, اور یہاں پر کھڑے شخص نے اگر کوئی اچھی بات کی ہے اور انہوں نے وہاں بیٹھ کے اسے داد دے دی ہے تو حاضرین ناظرین اور زیادہ داد دیتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ متاثر ہوئے. لیکن پرابلم کیا ہے, جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ متاثر ہی نہیں ہوتے. کہیے 3 دفعہ ساتھ والے کو. تو یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ, انہیں کوشش کیا کرنی چاہیے کہ ایمرجنسی کے علاوہ فون نہیں دیکھنا چاہیے. اکثر وہ وہاں بیٹھے فون دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اتنا برا لگتا ہے وہ, یعنی ہم آپ کو دیکھ رہے اور آپ فون دیکھ رہے ہیں یار, اور آپ وہاں بیٹھے, ہم آپ سے انسپائر ہیں. اور ایسے لوگوں سے جب ہم انسپائر ہوتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے کر کے ہم ایکسپائر ہو رہے ہوتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ یعنی ہمارا تو بڑی بری بات ہے کہ بھئی آپ کسی کو سن رہے ہو اور آپ فون اٹھا کے بیٹھے ہو. اچھا پھر دوسری کیا ہوتی ہے بات, اس پہ بات نہیں, ساتھ بیٹھے بیٹھے اسے کہہ دیا اچھا یار وہ فلاں جگہ آپ گئے تھے, میں وہاں پر گیا ہوا تھا, ملے نہیں آپ مجھ سے, کہاں پر تھے آپ؟ کہتے وہ رش تھا نا, میں ادھر ادھر سے ہو گیا. پھر یہ کوئی باتیں کرنے والی سٹیج پر, بھئی اس کو تو سنو. اور یہاں تک کہ کچھ لوگ تو یہاں کھڑے تعریفی کلمات بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ایسے سر بیٹھے ہوئے, میں ان سے بڑا انسپائر ہوا, وہ سارا وہ آپس میں لگے ہوئے سر. تو یہ بات پہنچنی چاہیے ان لوگوں تک جو وہاں بیٹھتے ہیں, کہ وہاں بیٹھ کے کوشش کریں کہ آپ لوگوں سے بات مت کریں. وہاں بیٹھ کے کوشش کریں کہ آپ موبائل فون مت دیکھیں. بعض اوقات ہوتا ہے چلو ساتھ والے کو, مثال کے طور پر یہاں کھڑے شخص نے اچھا شعر بول دیا, اس نے ساتھ والے کو کہہ دیا کہ یار کتنا اچھا اس بچے نے شعر پڑھایا نا, ماشاءاللہ بہت اچھا, چلو یہ تو بات سمجھ آتی ہے بات کر, لیکن آپ وہاں کی بات کرو نا. تو یہاں والے بیٹھے لوگ بھرم ہوتے ہیں, جو یہاں کھڑے لوگ ان کا بھی اور جو سامنے بیٹھے لوگ ان کا بھی. تو یہ بے بھرمی ہوتی ہے. اور اگر وہ وہاں بیٹھ کے موبائل فون یوز نہ کریں تو آپ یہاں بیٹھ کے بھی نہیں کریں گے. لیکن یہاں پر ہوتا ہے, یعنی آپ بات کر رہے ہیں اور سامنے والا بیٹھا ساتھ والے کو موبائل دکھا رہا ہے جی. جو سامنے آگے بیٹھے ہوتے وہ تو بیچارے اتنا جلدی وہ تو پکڑے جاتے, وہ اکثر نہیں پھر موبائل نکال. وہ جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کا ہوتا ہے, یا جو درمیان میں کہیں بیٹھے یوں کر کے. حالانکہ موبائل یہاں سے پکڑا جاتا ہے, یہاں سے نہیں پکڑا جاتا. ساتھ والے کو کہیے موبائل یہاں سے پکڑا جاتا ہے, یہاں سے نہیں پکڑا جاتا. بات پہنچ رہی ہے نا. اب یہ گرومنگ کی اہمیت کیوں ہے صاحب؟ گرومنگ کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس سے سیلف کانفیڈنس بڑھتا ہے, آپ کا پروفیشنل سوشل پریزنس بڑھتی ہے, بہتر ہوتی ہے, امپروو ہوتی ہے, آپ کی پرسنل برانڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, آپ کا فرسٹ امپریشن بلا انفلوئنس سامنے آتا. اور فرسٹ امپریشن کی اہمیت تو ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے کہ فرسٹ امپریشن کی اہمیت ہے ہی ہے. حالانکہ ہونی تو چاہیے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی شخص کو دیکھیں وہ اچھا لگ رہا ہے تو بس پھر ٹھیک ہے, کسی شخص کو دیکھو برا لگ رہا ہے تو بس وہ ٹھیک ہے. نہیں, ایسا نہیں. اصل میں تو آپ جس کے ساتھ نبھانا شروع کرتے ہیں پھر کہیں جا کر آپ کو پتہ چلتا ہے, ادروائز تو آپ کو نہیں پتہ چلتا. زندگی تو نبھانے سے. آپ کو پہلی فرصت میں بڑے شاندار لگے صاحب, تھوڑا قریب ہوئے تو پتہ چلا کہ یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے, تو پھر کہا گیا وہ آپ کا فرسٹ امپریشن تو تھا ٹھیک والا ہے جی. تو فرسٹ امپریشن میں نارملی دکھنا سامنے آتا ہے. اس کے بعد جوں ہی آپ ان کے ساتھ وقت گزارنا شروع کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ وہ لوگ کھل کے آپ کے اوپر سامنے آنا شروع. وہ اچھی طرح بھی کھل کے آ سکتے ہیں, وہ بری طرح بھی کھل کے آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. تو اس لیے کہا تو جاتا ہے, میرے علی کا فرمان ہے کہ آپ کلام کریں تاکہ پتہ چلے آپ کون ہیں. دکھنے کو تو آپ بہت شاندار خوبصورت دکھ رہے, بڑا اچھا غضب کا آپ نے. اب اس طرح چائنا جار بڑا خوبصورت ہوتا ہے, باہر سے آپ اسے کپڑا مارتے اور اندر اس کے جالے لگے ہوں, یہ بھی تو ہوتا ہے جی. ابھی تک کی بات پر آپ کے من میں کوئی سوال ہو پوچھیے, پھر میں آگے بڑھ جاؤں. اینی کوسچن, اینی کنفیوژن؟ نہیں. ویسے سوال اگر پیدا نہیں ہو رہا تو اس سے بھی کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یا تو بہت زیادہ سمجھ آ رہی ہے یا بالکل سمجھ نہیں آ رہی. اب سٹڈیز جو ہیں, تحقیق جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرتی ہے, کہتی ہے کہ ذرا پہلے چند سیکنڈز جو ہوتے ہیں اس کے اندر صاحب ہم کوئی نہ کوئی رائے ضرور قائم کر لیتے ہیں, ہم جس کو بھی دیکھتے ہیں.
لیکن اچھی گرومنگ کیا ہوتی ہے کہ وہ جو امپریشن ہے وہ پازیٹیو بھی ہو اور وہ رہے بھی، پازیٹیو بھی اور رہے بھی۔ اب یہ دیکھیے سائیکولوجیکل امپیکٹ گرومنگ کا تو ہوتا ہے، اس سے سیلف اسٹیم بڑھتی ہے، سوشل انٹریکشن میں اینزائٹی ریڈیوس ہوتی ہے، سیلف ڈسپلن اسٹرکچر کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے لیے جب ہم دیکھتے ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو، تو آپ ان کو دیکھیں، ایک ویژنری لیڈر تو تھے ہی سے، لیکن امپیکیبل گرومنگ تھی، ڈسپلن، ایلوکوینس، ریفائنڈ اپیرنس، بڑے شاندار لباس لبادہ پہنتے تھے، جنریشنز کو انسپائر کیا، یعنی ان سے لوگ جنریشن آج تک بھی بہترین جو ماڈل ہوتا ہے ایک، وہ ان کا کپڑا، پہننا، اٹھنا بیٹھنا، ساری چیزیں شاندار۔ اسی طرح سے دیکھ لیجئے طیب اردوان ہے، یہ بھی آپ ان کے قرأت سن لیں، سبحان اللہ، قرآن کریم کو جس طرح سمجھ کے اچھے سلیقے سے پڑھتے ہیں، دکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں، کیا غضب کی اچائر ہوتی تھی، اور ویل مینٹین بیئرڈ ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں ان کو، اور ویل ڈریسڈ، کرزمیٹک پریزنس تھی ان کی، پرسنل گرومنگ کو ایمفسائز کرتے تھے لیڈرشپ ٹریٹ کے ساتھ۔ اس سے ایلان مسک ہے، مینٹین کرتے سمپل یٹ پروفیشنل اپیرنس کو، اور وہ پرائرٹائز کرتے کلیئرٹی کو اور پریزنس کو اپنے لیڈرشپ میں۔ یہ دیکھ لیجیے ہے جی۔ اسی طرح سے یہ دیکھ لیجیے مشال اوباما، کام، کانفیڈنٹ، ایلیگنٹ، ویل گرومڈ پریزنس ان کی۔ یہ دیکھ لیجیے اسٹیو جابس کو دیکھ لیجیے، انہوں نے بڑی بلیک ٹرٹل نیک جین اور جینز ہوتی تھی، انہوں نے پرسنل برانڈنگ کو رکھا ہوا تھا۔ اب اگر تھوڑا غور کریں، کچھ لوگ بچے جو کہ ہم لوگ نارملی کہتے ہیں کہ صاحب پینٹ کوٹ پہنا کریں، ٹائی لگایا کریں، شلوار قمیض پہنے تو ساتھ ویسٹ کوٹ ہو، بندہ اچھا لگتا ہے۔ پھر وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے وہ دیکھا ہے وہ جو فیس بک والا ہے، وہ تو سر نہیں کرتا، تو ہم ان سے کہتے ویسے ہو جاؤ، پھر ایسے کر لینا۔ اور پھر وہی جب اس کو جب بلایا گیا تھا وہاں پر سینٹ میں، آپ اس وقت دیکھیں وہ جینز پہن کے گیا تھا یا ٹو پیس پہن کے گیا تھا، اس وقت اسے کہیں نا ذرا جینز پہن کے جاؤ ٹی شرٹ کے ساتھ، وہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ کہتے یار آپ ہمیں اس لائق ہی نہیں سمجھتے کہ آپ ہمارے سامنے ذرا اچھی طرح بن کے آ سکیں، آپ کو احترام ہی نہیں اگلے کا۔ ابھی ٹرمپ نے جب اس کو ریسیو کیا، ابھی کی بات ہے، اس نے اس کے کپڑوں پہ تو بات کی، اس نے کہا نہیں کہ اچھا تم تو بڑے تیار ہو کے آئے ہوئے، طنز کیا نا اس کے اوپر، یہاں تک کہ انٹرویو کے دوران بھی اس کے کپڑوں کے اوپر بات کی گئی ہے۔ اور آپ دیکھیں ان لوگوں کو، تو جب کبھی بھی آپ کہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے کو کتنا احترام دے رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ قیمتی لباس سے آپ احترام دیتے ہیں، جو بھی آپ لباس پہنتے ہیں آپ اس کو کیری کرنا تو آتا ہو نا۔ آپ ایسے چپل پہن کے اٹھ کے کہیں بھی چلے جاؤ، اور وہ چپل بھی واش روم والی، اور آپ کہیں کہ میں بڑا سادہ ہوں، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ جو بھی پہنتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے 2 ہی سوٹ رکھے ہوں، ایک تو ان رنگوں کا انتخاب کریں جو آپ پہ اچھے لگتے ہیں، ساتھ والے کی طرف منہ کر کے کہے کہ ہم نے اکثر پکے رنگ والوں کو پکے رنگ پسند کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے بھئی؟ جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے تمہارے اوپر، کس سے پوچھ ہی لو اور پھر وہ پہننا شروع کر دو۔ آپ وہ شلوار قمیض پہنتے ہیں، ویسٹ کوٹ پہنتے ہیں، کچھ بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ اس کو دیکھیں تو صحیح۔ آپ جوتا پہنتے ہیں اور اگر وہ پالش نہیں ہے تو صاحب دیکھنے کی بات ہے نہیں۔ آپ اگر شلوار قمیض پہنتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ آپ نے اگر اس کو اچھے استری کر رکھا ہے تو یہ اچھی بات ہے نا۔ آپ انہی کپڑوں کے ساتھ سو گئے، انہی کے ساتھ اس کے باہر چلے گئے اور کہتے ہیں میں بڑا سادہ ہوں۔ سادگی یہ نہیں ہوتی ہے، ہمارے یہاں سادگی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جب آپ جیسے کپڑے پہن کے جہاں پھرتے رہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ نے ساتھ والے کی طرح منہ کر کے یہ سیلف اسیسمنٹ کو پہلے اپنے پاس اپنے آپ کو دیکھنا ہے، پھر ساتھ والے کو کہنا ذرا تو دیکھ کے بتائیے۔ بسم اللہ کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہوتی ہے سمری، سینٹرل آئیڈیا، وہ پڑھا ہوتا 9th 10th میں ہوتا تھا۔ اب سمری کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی چیز پڑھ کے مکمل طور پر میں سمری لکھوں، پھر تو مجھے اسے یاد بھی نہیں کرنا نا۔ اب وہ کتاب کسی اور کی لکھی ہوئی ہے، ظاہر ہے وہ تو ہم نے پڑھنی ہے، اب اس لکھی ہوئی پر جو میں نے لکھنا تھا وہ میرے استاد نے لکھ دیا،
میں نے وہ یاد کیا, میں منتقل کر کے آ گیا. اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. اب دیکھیے مثال کے طور پر کیتھرین ایک کیریکٹر تھا, مسٹر چپس کی وائف تھی. اب ہو واز کیتھرین یہ سوال ہوتا تھا اور آگے آتا تھا کیتھرین بیوی تھی چپس کی, ہم اسے یاد کر لیتے تھے اور جس طرح اس نے لکھا ہوتا تھا ایز اٹ از یاد کرتے تھے. تو وہ جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کا نہیں ہے, وہ والا لکھا ہوا آپ کا ہونا چاہیے تھا. وہ بھی آپ کسی اور کا یاد کر رہے لکھا ہوا, تو آپ کر کیا رہے ہو؟ آپ قابل کہاں سے ہو سوائے یاد کرنے کے؟ تو آپ کو اور کچھ کام اس میں آپ کیا کام کر رہے؟ کوئی کام نہیں کر رہے. لیکن دوشی میں آپ کو کیوں نہیں ٹھہراتا؟ چونکہ آپ کا امتحان کہہ ہی رہا ہے کہ یہ لکھ کر دے دو, آپ وہ لکھ کر دیتے ہیں. اور پھر وہ جو درمیان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ کہیں آپ کو سمجھ نہ آ جائے. ساتھ والے کو پوچھو ان کا کام کیا ہے. اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں, آپ کو اگر پتہ لگ گیا نا تو انہیں لگ پتہ جائے گا, اس لیے وہ آپ کو پتہ لگنے نہیں دیں گے. کمپریہنشن ہے یہ. آپ دیکھیں قرآن کریم کے ساتھ میری محبت وابستگی یہ ہوگی کہ مجھے پڑھ کے سمجھ آئے, اور مجھے پڑھ کے سمجھ نہیں آ رہا, میرا بالکل ثواب والا تعلق اس کے ساتھ ہے. قرآن سینے میں, سبحان اللہ, وہ تو اس کو کھولنا دیکھنا بھی ہم عبادت سمجھتے ہیں. لیکن مقصد کیا تھا؟ وہ آپ کی زندگی سے جڑی کتاب ہے, آپ اس سے اچھی باتیں سیکھیں, سمجھیں, لوگوں کو بتائیں. وہ تبھی ہے نا جب کمپریہنشن ہو. آپ کو یاد ہوگا ایف اے میں ایک سوال ہوتا تھا, میٹرک میں بھی ایک سوال ہوتا تھا تفہیم کا, تلخیص کا. اردو کی بات کر رہا ہوں, انگریزی تو چلو کمپریہنشن چھوڑ دیجئے. ہم اس میں بھی ہمیں جواب ملتے تھے جو ہم یاد کرتے تھے. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ تو پھر سینٹرل آئیڈیا ہم یاد کر رہے ہیں, کمپریہنشن ہم یاد کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب ہم یاد کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد کیا؟ آپ جب سوال دیکھیے, جواب ہوتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے. سوال سے جواب نہیں پیدا ہوتے, جواب سے سوال پیدا ہوتا ہے. ہمارے کتنے کے جوابوں کو دیکھ کر ہم نے خود سوال بنائے؟ کتنوں نے بنائے؟ نہیں. میں نے کو 50 ٹیچر کے گروپ تھا, میں نے مطالعہ پاکستان کا پڑھا. اس وقت مطالعہ پاکستان کے 9 چیپٹر ہوتے تھے جن دنوں کی میں بات کر رہا ہوں. میں نے اساتذہ کے 5 کے 9 گروپ بنائے. تو میں نے ان سے کہا کہ اب یہ والا جو گروپ ہے یہ جواب تو ہے, یعنی ٹیکسٹ تو ہے, اس کو پڑھ پڑھ کے سوال بنانے, ہو سے, وٹ سے, وین سے, کون, کیا وغیرہ, وہ بناتے رہے. یو وونٹ بلیو اٹ کہ 2.5 سے 3 گھنٹے کے اندر 9 کے 9 چیپٹر کے سوال بھی تیار ہو گئے, جواب بھی تیار ہو گئے. اور جب میں سمجھا میں نے بڑا کام کر لیا, یہ تو تفہیم بھی ہوگی, کبھی بھولے گا بھی نہیں, خود بنایا وہ سوال. تو میں نے کہا کہ اساتذہ کہیں گے سر آپ نے تو کمال کر دیا, یہ تو کمال ہو گیا. اور استاد صاحب 2-4 کھڑے ہو کے مجھے فرما لگے, سر اس طرح تو سلیبس 6 ہفتوں میں ختم ہو جائے گا, پھر اسی کی کریں گے. ان کے پاس پڑھتے ہیں ہم. بات پہنچ رہی ہے جی؟ یعنی وہ چیز جو آپ 2 مہینے میں کر سکتے اس کو انہوں نے سال پہ تقسیم کر دیا, تو آپ نے کرنا ہے. بھئی جس کو سمجھنا آ جاتا ہے کام ہو گیا. آپ مطالعہ پاکستان کو پڑھ کے اگر سمجھنا سیکھ لیتے ہیں, آپ اسلامیات پڑھ سکتے ہیں, آپ بایولوجی پڑھ سکتے ہیں, آپ فزکس پڑھ سکتے ہیں, کیمسٹری, چونکہ آپ نے سمجھنا سیکھ لیا. بات پہنچ رہی ہے؟ زیادہ عجیب بات تو نہیں کر رہا نا. اور اگر یہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے, آپ آج ہی جا کر اس طرز پر بات کرنے کی کوشش کیجیے, اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کیجیے, کوئی دقت نہیں ہوگی. لیکن پرابلم کیا ہوتا ہے, ہم جب سمجھ لیتے ہیں اور پھر اپنے لفظوں میں لکھتے ہیں, وہ نمبر ہی نہیں دیتے. پھر ہم کہتے ہیں یار کیا ضرورت ہے سمجھنے کی, نمبر تو نہیں ملنے. تو جہاں سمجھ کے نمبر نہ آتے ہوں, آپ کو سمجھ ہے پھر ہے کہ آپ کو جتنا سمجھ آتا ہوگا اتنے آپ کے نمبر, اور جتنا آپ کو یاد. کیا بات ہے. یعنی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر جملہ لکھا ہوا تھا کہ نظریہ وہ قوت متحرکہ ہے, اور اگر آپ نے اس کو بدل کر کہہ دیا کہ نظریہ جو ہے وہ آپ میں تحریک پیدا کرتا ہے, نظریے میں ایک طاقت ہوتی ہے, اور اس طاقت سے آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کام کریں, اور استاد صاحب کہتے تو نے قوت متحرکہ کیوں نہیں لکھا, تو بس پھر تو آپ تو گئے ہو, تو جانتے ہو نا. اسی لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں, اب موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھے کتاب کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں, ہاں جی,
آپ کمرے امتحان سے باہر پیچھے پھر رہے ہو کیڑا سوال آ رہے ہیں، جو بھی آ رہا ہے وہ تو آ چکا ہے، تو کیا کر لے گا؟ آخری دفعہ ایک پھیرا دے لا، یہ جو آخری وقت ایک پھیرا دے لا اس کا مطلب تو پھر یہی ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو کو ہم یہیں پر